अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मियां अकील अफजल और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं बल्ले के निशान के हवाले से जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का बयानिया था। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने चीफ जस्टिस काजी फैसला ने आज उसको धोबी पटका दे दिया। धोबी पटका समझते हैं ना, लताड़ के रख दिया जनाब उसको। तहरीक इंसाफ के बुकला चीफ जस्टिस काजी फैसला के सामने लाजवाब हो गए। उनके पास इस बात का कोई जवाब नहीं था जो बयानिया वो बाहर जाकर बनाते थे। इसके अलावा चीफ जस्टिस जस्टिस मुसर्रत हलाली और जस्टिस मोहम्मद अली मजहबी आज चीफ जस्टिस काजी फैसला के इस फैसले में उनके साथ खड़े नजर आए। तो ये आज के इस केस की तफसीलात क्या है, वो तफसीलात आपके साथ शेयर करेंगे। मज़े के रिमार्क्स शेयर करेंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जो एक यू टर्न लिया वो आपके साथ शेयर करेंगे। नाज़रीन, तो ये वीलॉग इंतहाई दिलचस्प होगा, इसको पूरा लाजमी सुनिएगा। लेकिन इससे पहले कि मैं अपने वीलॉग का बाकायदा आगाज़ करूँ, मेरी आपसे दरख्वास्त है फौरी तौर पर यूट्यूब पर जाएँ, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन का बटन प्रेस कर दें ताकि मेरी जानिब से बनाई जाने वाली तमाम वीडियोज़ आप तक फौरी पहुँच सकें। अब नाज़रीन, बाकायदा आज के इस व्लॉग का आगाज़ करते हैं इस खबर के साथ कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बल्ले के निशान से मुतल्लिक मुकदमे की समाअत हुई। नज़रसानी दरख्वास्त की समाअत हुई। गुज़श्ता समाअत पर तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने राह फराद इख्तियार कर ली थी कि जनाब ये कहकर के जो हामिद खान है वो किसी ज़ाती मसरूफियत में की वजह से अदालत में पेश नहीं हो सकते। लेकिन आज चीफ जस्टिस काजी फैसला ने तहरीक इंसाफ के बुकला को भागने का मौका नहीं दिया। आज जब मुकदमे की समाअत हुई तो सबसे पहले हामिद खान रोस्टम पर आए और उनकी जानिब से ये कहा गया कि हमने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में एक दरख्वास्त दायर की है जिसमें यह मौक़िफ़ अपनाया गया है कि इस मुकदमे को लार्जर बेंच के सामने रखा जाए। चीफ जस्टिस काजी फैसला ने कहा कि भाई लार्जर बेंच के सामने कैसे रखा जाए, ये नजर सानी की दरख्वास्त है। जिस बेंच ने ओरिजिनली सुनी है वो बेंच मौजूद है तो वही बेंच सुनेगा। वकील हामिद खान ने कहा कि सर 12 जुलाई का एक फ़ैसला आ गया और उसमें बड़ी अहम ऑब्जर्वेशंस हैं, इसलिए उसको डिस्कस करना चाहते हैं। चीफ जस्टिस काजी फैसला ने कहा कि वो फ़ैसला कब आया, 12 जुलाई को। अब आपने नजर सानी कब दायर की, आपके नजर सानी दायर की 6 फरवरी को। वकील हामिद खान ने जिसके बाद अदालत से इस्तदा की कि मैं उस फुल कोर्ट फैसले का जो 8 रुकनी अक्सरियती बेंच है जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हक़ में जो फैसला दिया गया था उसका हवाला देना चाहता हूँ, जिस पर चीफ जस्टिस काजी फैसला ने कहा कि उसका इस केस के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं है और वैसे भी उस केस के ख़िलाफ़, उस फैसले के ख़िलाफ़ नजर सानी दरख्वास्त ज़ेर इल्तवा है। वकील हामिद खान ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला इस फैसले पर बाइंडिंग है। चीफ जस्टिस काजी फैसला ने कहा कि 6 फरवरी को नज़रसानी दरख्वास्त दायर की गई, 13 जनवरी को हमारा फैसला था। आप 6 फरवरी को क्यों आए? आप जब हमने 13 जनवरी को फैसला दिया, अगर आपको कोई बाकी ग्रीवियंस थी तो आपको इस फैसले के ख़िलाफ़ अगले रोज़ ही नज़रसानी दरख्वास्त दायर कर देनी चाहिए थी। फैसला आने के बाद के वाक़यात को अब हम इस मुकदमे में नहीं देखेंगे। जिसके बाद वकील हामिद खान ने दरख्वास्त फाइल बंद की और कहा कि मैं इस बेंच के सामने अपने आर्गूमेंट्स नहीं दूंगा। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि एक आपके बाद चीफ जस्टिस, मैं अगर अदालत इजाज़त दे तो मैं आपके सामने एक बात करना चाहता हूँ। इस पर चीफ जस्टिस काजी फैसला ने कहा कि अब जो लोग टीवी पर बैठने की बजाय यहाँ पर आकर बात करते हैं, मैंने हमेशा उनको सराहा है। आप यहाँ पर जो बात करना चाहते हैं आप वो कर सकते हैं, आप वो बात करें। इस पर वकील हामिद खान ने कहा कि जनाब मैं इस बेंच के सामने दलाइल नहीं देना चाहता क्योंकि दरख्वास्त गुजार, मैं समझता हूँ कि दरख्वास्त गुजार के हवाले से मौजूदा बेंच तासुब का शिकार है, यानी गैर जानिबदारी का शिकार है। जिसके बाद चीफ जस्टिस काजी फैसला ने कहा, जस्टिस मुसर्रत हलाली ने यहाँ पर बहुत ज़बरदस्त एक एंट्री डाली। जस्टिस मुसर्रत हलाली की जानिब से ऑब्जर्वेशन दी गई। उन्होंने कहा कि हामिद खान साहब बात सुने, जब इमरान खान वज़ीर आज़म थे तो इमरान खान से कहा गया इलेक्शन करवाएं, क्यों नहीं करवाए? जब इमरान खान ओहदे से उतरे उनसे कहा गया इलेक्शन करवाएं, क्यों नहीं करवाए गए? फिर उन्होंने कहा कि आपको इलेक्शन कमीशन की जानिब से बारहा नोटिस जारी किए गए, आपने इलेक्शन नहीं करवाए। ऐसा लगता था कि आपको इसको सिंपति, हमदर्दी लेने के लिए ये कर रहे हैं सारा कुछ। आप चाहते थे कि बल्ला ले लिया जाए और फिर आप कहते फिरें कि जनाब बल्ले का निशान छिल गया, बल्ला का निशान छिल गया, ये ठीक है जी। और इलेक्शन को से
آپ اگر پاکستان تحریک انصاف چاہتی تو ایک دن میں اپنے انٹرا پارٹی الیکشن کروا سکتی تھی، لیکن انہوں نے سپریم کورٹ کا فیصلہ آنے کے بعد بھی اپنے انٹرا پارٹی الیکشن نہیں کروائے۔ اس سے ایسا لگتا ہے کہ وہ چاہتے تھے کہ یہ بات ہو کہ بلہ چھن گیا۔ یہاں پر جسٹس مسرت حلالی نے ان یوٹیوبرز کو بھی لتاڑ کے رکھا، اور جنہوں نے یہ نعرہ مارا نا کہ بلہ چھن گیا، زیادتی ہو گئی، 13 جنوری کا فیصلہ، آرٹیکل 17 کی بھی میں آگے بات کروں گا، ان کو عدالت نے، جسٹس مسرت حلالی نے لتاڑ کے رکھ دیا، ان کے اس بیانیے کو پھاڑ کے رکھ دیا جو انہوں نے کہا تھا کہ جناب پاکستان تحریک انصاف سے بلہ چھن گیا، غیر آئینی فیصلہ ہو گیا۔ اچھا، اب اس کے بعد چیف جسٹس قاضی فیصلہ نے کہا کہ فیصلے کے دن آپ سے کہا تھا آپ انتخابی نشان دیا جائے۔ حامد خان نے کہا کہ جب سپریم کورٹ آف پاکستان نے جس روز یہ فیصلہ دیا تھا اس روز انتخابی نشانات دینے کا آخری روز تھا۔ ہم نے اس کیس میں پیر تک کا التوا مانگا تو ہم سے کہا گیا کہ پھر ہمیں پشاور ہائی کورٹ کا فیصلہ سسپینڈ کرنا پڑے گا، جبکہ چیف جسٹس قاضی فیصلہ نے کہا کہ آپ کو کسی نے کوئی بھی درخواست دینے سے نہیں روکا، جس پر وکیل حامد خان نے کہا جناب میں تو اس بینچ کے سامنے دلائل نہیں دوں گا۔ اب اس کے بعد چیف جسٹس قاضی فیصلہ نے وکیل نے مزید کہا کہ 12 جنوری کو کیس مقرر ہوا اور جو ہے لیکن 13 جنوری کو جب فیصلہ ہوا تو اس کے بعد نظر ثانی کیوں نہیں فوری طور پر دائر کی گئی؟ نظر ثانی نہیں دائر کی تھی فوری طور پر، پاکستان تحریک انصاف نے تقریباً 25 دن کے بعد نظر ثانی اس کیس میں دائر کی ہے۔ جسٹس مسرت حلالی نے کہا کہ ایک سیاسی جماعت کیوں تاخیر کر رہی ہے، الیکشن کروانا تو ایک ہفتے کا یا ایک دن میں بھی ہو سکتے ہیں الیکشن۔ جسٹس آرٹیکل کہیں پھر الیکشن جسٹس محمد علی مظہر نے بہت انتہائی اہم آبزرویشنز دی ان لوگوں کو، جو ان یوٹیوبرز کو جو ایک جھوٹا بیانیہ بنا رہے ہیں نا کہ آرٹیکل 17 کی خلاف ورزی ہوئی، آرٹیکل 17 کی خلاف ورزی ہوئی، آرٹیکل 17 کی خلاف ورزی ہوئی، ان کو جسٹس محمد علی مظہر نے کہا جاتا ہے کہ جناب آرٹیکل 17 کو نہیں دیکھا گیا۔ اگر ہم صرف آرٹیکل 17 کو دیکھیں گے تو کیا ہم آرٹیکل 218 کو نہیں دیکھیں گے جس میں الیکشن کمیشن سے کہا گیا کہ وہ انتخابات کے حوالے سے فیصلے کرے، وہ انتخابات کے حوالے سے جائزہ لے، وہ فری فیئر اینڈ ٹرانسپیرنٹ الیکشن کروائے؟ ہم آرٹیکل 17 کے ساتھ ساتھ ہم نے الیکشن ایکٹ 215 کا سب سیکشن 5 بھی دیکھنا ہے۔ انہوں نے حامد خان صاحب سے کہا کہ آپ پڑھیں 215(5) کیا ہے اور پڑھیں اور بتائیں کیا قانون کے مطابق اگر کوئی سیاسی جماعت الیکشن نہیں کراتی تو اس کا انتخابی نشان نہیں لیا جا سکتا؟ آپ بتائیں ہمیں، اگر یہ قانون غلط ہے تو آپ نے اس قانون کو کیوں چیلنج نہیں کیا؟ یہ قانون تمام سیاسی جماعتوں نے مل کر بنایا تھا، یہ جسٹس محمد علی مظہر کہہ رہے ہیں یہ قانون تمام سیاسی جماعتوں نے مل کر بنایا تھا۔ اگر قانون درست نہیں تھا تو اس کو چینج کرتے، آپ کا بلہ نہیں چھننا تھا۔ کیا الیکشن ایکٹ کو ہم ختم کر دیں؟ اگر صرف 17 کو پڑھنا ہے تو پھر آپ کو آرٹیکل 215 کو جو ہے چیلنج کرنا پڑے گا۔ آپ ہائی کورٹ سپریم کورٹ میں درخواست دے دیتے، 215 کو چیلنج کر دیتے، جس پر وکیل حامد خان نے کہا کہ جناب ہم نے 215(5) کو بھی چیلنج کیا ہے۔ چیف جسٹس قاضی فیصلہ نے کہا کہ یہاں ایسی بات نہ کریں، اگر آپ نے چیلنج کیا ہے تو ہمیں بتائیں کون سی درخواست ہے آپ کی، کیا درخواست کا نمبر ہے، کس ہائی کورٹ میں آپ نے چیلنج کیا ہے۔ حامد خان صاحب یہاں پر لاجواب ہو گئے، کوئی جواب ہی نہیں ہے ان کے پاس، ٹھیک ہے۔ حالانکہ جو کچھ یوٹیوبر تھے جو پیچھے سے لقمے دینے کی کوشش کر رہے تھے، لیکن حامد خان کے پاس کوئی جواب نہیں تھا۔ اب یوٹیوبر تو پھر یوٹیوبر ہوتے ہیں نا، وہ تو غیر لاجیکل بات بھی کر دیتے ہیں، انہیں کون سا کوئی پوچھنے والا ہے۔ عدالتیں میں تو غیر لاجیکل باتیں نہیں ہوتی، ان لاجیکل باتیں نہیں ہوتی کہ جناب جو دل میں آیا وہ کہہ دیا، ایسے نہیں ہو سکتا۔ یہ کوئی یوٹیوب نہیں تھی، وہ کورٹ سپریم کورٹ آف پاکستان ہوتی ہے۔ اب جسٹس محمد علی مظہر نے کہا کہ اس قانون کی موجودگی میں اگر کوئی جماعت الیکشن نہیں کروائے تو کیا کریں، آپ بتا دیں ہمیں، قانون موجود ہے بلا انتخابی نشان لینے کا۔ جسٹس پھر اس کے جسٹس وکیل صاحب نے، چیف جسٹس قاضی فیصلہ نے ان سے کہا کہ آپ فیصلے کا پیرا 301 پڑھ لیں، الیکشن سے گھبراتے کیوں ہیں؟ یہ جو بیٹھے ہیں جو درخواست گزار تھے یہاں پر، جنہوں نے پاکستان تحریک انصاف کے انٹر اکبر ایس بابر صاحب، چیف جسٹس نے کہا کہ آپ ان کے ساتھ الیکشن کروا دیں۔ آپ کے جتنے امیدواران تھے 91 لوگ بلا مقابلہ منتخب ہو گئے، ہم کیسے مان لیں کہ 91 لوگوں کو بلا مقابلہ منتخب کر لیا گیا؟ جسٹس محمد علی مظہر نے کہا کہ کل اچھا ایک اور دلچسپ بات آپ کو بتاؤں، اب یہاں پر ایک انتہائی اہم ٹوسٹ آتا ہے کہ جب وکیل حامد خان کو کہیں پر بھی جواب نہیں آیا نا،
تو انہوں نے کہا کہ جناب ایک معاملہ اور ہے، پاکستان تحریک انصاف اس چیز پر بھی اعتراض کر رہی ہے کہ کل جو حکومت نے آئینی ترمیم منظور کی ہے، اس آئینی ترمیم کو منظور کرنے کے بعد اب یہ بینچ اس مقدمے کو نہیں سن سکتا، اس مقدمے کو آئینی بینچ میں جانا چاہیے۔ یعنی پاکستان تحریک انصاف 100 گھنٹے بھی 100 لتر بھی یار کی کرتے ہو تسی۔ آپ بھائی اگر آپ نے یہ ترمیم وہ قانون جس کا آپ نے خلاف ووٹ دیا، جس کی آپ نے حمایت نہیں کی، سب سے پہلے پاکستان تحریک انصاف نے اس قانون کا سہارا لیا۔ سب سے پہلے پاکستان تحریک انصاف نے کہا جی ہمیں اس کا فائدہ چاہیے۔ نیب ترمیم کیس میں بھی عمران خان بولتے رہے اور میں یہ کر دوں گا، میں وہ کر دوں گا، لیکن جب عدالتوں میں مقدمات کے پھر درخواستیں دی جناب مجھے اس قانون کا سہارا دیا جائے، مجھے اس قانون سے جو ہے وہ اس قانون کو استعمال کرتے ہوئے مجھے چھٹکارا دیا جائے۔ لوگوں کو بیوقوف بنانا کہ یہ قانون بڑا غلط ہے اور خود انہی قوانین کا، انہی آئینی ترامیم کا عدالتوں میں سہارے لینا، اور پھر کہتے ہیں کہ خان صاحب کو یو ٹرن بھی نہ کہیں۔ چلے مرضی ہے جناب، دوستوں ہماروں کی جو سپورٹ کرتے ہیں ان کو۔ اب اس کے بعد چیف جسٹس قاضی فیض حسن وکیل حامد خان نے کہا کہ میں عرض کر چکا ہوں کہ اس بینچ کے سامنے دلائل نہیں دوں گا۔ چیف جسٹس قاضی فیض حسن نے کہا کہ کون سی آئینی ترمیم ہے، میں نے کوئی آئینی ترمیم نہیں پڑھی۔ اب اس پر ایک تنقید ہو رہی ہے، تنقید یہ ہو رہی ہے کہ جناب قاضی فائز عیسیٰ صاحب جھوٹ بول رہے ہیں کہ ان کو آئینی ترمیم کا نہیں پتہ۔ بھائی میں یہ موقف لیتا ہوں کہ ایک جج کو ایسا ہی ہونا چاہیے جو کہے کہ میں نے کوئی ترمیم نہیں پڑھی۔ ترمیم کا ایک طریقہ کار ہوتا ہے، جب نوٹیفائی ہوگی صدر مملکت نے اس پر بعد میں دستخط کیے، جب وہ دستخط ہو جائے گی تو دستخط ہونے کے بعد اس کا ایک نوٹیفیکیشن جاری ہوگا، نوٹیفیکیشن سپریم کورٹس میں تمام عدالتوں کو بھجوایا جائے گا۔ تو چیف جسٹس صاحب اس نوٹیفیکیشن، یا چیف جسٹس کیا ہو، چیف جسٹس ہو یا کوئی اور جج ہو، اس کو اس نوٹیفیکیشن سے پہلے کوئی رائے نہیں دینی چاہیے، کوئی اوپینین نہیں دینی چاہیے، بجائے جس طرح کہ صبح ہمارے محترم جج صاحبان نے صبح آبزرویشنیں دی نا دل برداشتہ ہو کر، اور ایک مسکراتے ایک جو ہوتی ہے نا وہ کیا کہتے ہیں، وہ جو بچہ امتحان میں فیل ہو جائے تو اس سے کوئی پوچھے اوے تو فیل ہو گیا، ہاں جی میں فیل ہو گیا ہوں، تو وہ والے انہوں نے صبح مسکراہٹیں دی ہیں عدالتوں میں، اتنی وضاحتیں دینے کے بعد، اتنے غیر آئینی کام کرنے کے بعد، اور جب ترمیم نہیں روک سکے تو اب پھر وکیلوں سے کہہ رہے ہیں کہ جناب آپ پھر اس مقدمات کو یہاں لگنا ہے یا وہاں لگنا ہے، دیکھیں گے ہم۔ اب وکیل علی ظفر نے کہا کہ سر کل جو ہوا پورے پاکستان نے دیکھا، بہرحال اس بات کے اوپر چیف صاحب نے کوئی جواب نہیں دیا۔ سینئر وکیل حامد خان نے اعتراض کیا۔ تیسرا اعتراض ان کی جانب سے یہ کیا گیا کہ ہم اس بینچ میں چیف جسٹس قاضی فیض عیسیٰ کے شامل ہونے پر اعتراض ہے، جس پر جسٹس محمد علی مظہر نے ایک مرتبہ پھر کہا کہ جناب آپ نے اگر اعتراض کرنا تھا تو تحریری طور پر درخواست دینی تھی، آپ کی جانب سے کوئی تحریری درخواست نہیں دی گئی۔ یعنی پاکستان تحریک انصاف نے 3 جو ہے وہ بہانے بنائے، پہلے لارجر بینچ، پھر آئینی ترمیم اور پھر قاضی پہ اعتراض، اور تینوں اعتراضات پر قاضی صاحب عدالت نے ان کو قانونی نکات بتائے کہ بھائی آپ یہ جو اعتراضات کر رہے ہیں یہ بنتے نہیں ہیں۔ جس کے بعد وکیل حامد خان جو ہے وہ بینچ سے سائڈ پر ہو گئے اور چیف جسٹس قاضی فیض عیسیٰ نے یہ آرڈر لکھوا دیا۔ ایک بات اور کروں گا، انتہائی اہم ہے کہ چیف جسٹس قاضی فیض عیسیٰ نے کہا کہ حامد خان صاحب آپ کا تعلق ضرور بھی کسی سیاسی جماعت سے ہوگا، آپ اپنے اس تعلق کو باہر رکھ کر آئیں۔ آپ اس کمرہ عدالت میں آتے ہوئے آپ ایک وکیل ہیں اور آپ کو اپنی سیاست باہر رکھ کر چھوڑ کر آنی چاہیے۔ اگر آپ نے سیاست کرنی ہے تو وہ باہر جا کر آپ تقریر کر لیں، عدالت میں ایسی تقریر والی باتیں نہ کریں۔ جس کے بعد حامد خان سائڈ پر ہٹ گئے اور چیف جسٹس قاضی فیض عیسیٰ نے دونوں ججز کے ساتھ مشاورت کے ساتھ یہ فیصلہ دیا کہ سپریم کورٹ آف پاکستان نے جو بلے کے نشان کا فیصلہ دیا تھا 13 جنوری کو، وہ فیصلہ درست تھا۔ اور میں یہاں پر ایک اور بات بھی کروں، کچھ لوگوں نے، کچھ دوستوں نے یہ خبر دی تھی کہ جناب چیف جسٹس قاضی فیض عیسیٰ نے اپنے سینئر، اپنے بڑے قریبی ذرائع کے ساتھ جو ہے وہ ڈسکس کرتے ہوئے کہا کہ ہاں یار مجھ سے بلے کا نشان غلط فیصلہ ہو گیا تھا۔ تو بھائی ان بھائیوں کے لیے بھی درخواست ہے، اور انہوں نے کہا تھا کہ اگر میں سارے راز فاش کر دوں تو یہ بلڈنگ دھڑام سے گر جائے گی سپریم کورٹ آف پاکستان کی۔ تو ان بھائیوں سے بھی گزارش ہے خدا را اپنے سورسز درست کر لیں۔ قاضی صاحب اپنے فیصلے پہ کھڑے ہیں، نہ صرف قاضی صاحب، مسرت حلالی اور محمد علی مظہر بھی اپنے اس فیصلے پر کھڑے ہیں، اور آج انہوں نے پھر متفقہ فیصلہ دیا ہے کہ بلے کا نشان لینے کا فیصلہ درست تھا۔ ناظرین یہ تھا آج کا ویلاگ کیسا لگا مجھے اپنے کمنٹس میں ضرور بتائیے گا۔ چینل کو لائک، سبسکرائب اور شیئر کرنا تو بالکل ہی مت بھولیے گا۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔